बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल हनिया को तेहरान में किस तरह कत्ल किया गया? क्या ड्रोन हमला था, एयर स्ट्राइक था, या किसी की इंफॉर्मेशन थी, या अंदर से मारा गया, या किसी करीबी मुल्क से वार किया गया? ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सवाल का जवाब दे सकूं, लेकिन उससे पहले हम जायजा लेते हैं कि ईरान और इसराइल का अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो इसराइल ईरान की निस्बत तकरीबन 10 गुना छोटा मुल्क है। यानी इसकी आबादी तकरीबन 9 मिलियन है और ईरान की आबादी तकरीबन 90 मिलियन है। और रकबे के लिहाज से भी देखा जाए तो ईरान का तकरीबन 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है। इसके मुकाबले में उसका मेरा ख्याल 22,000 किलोमीटर के करीब है। 70वां बड़ा मुल्क, 17th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ईरान है। और तो वो उसको किसी खाता भी नहीं आता इसराइल। अगर ट्रेवल डिस्टेंस लगाया जाए, फासला लगाया जाए, तो तकरीबन फासला 2000 किलोमीटर बनता है। अगर स्ट्रेट लाइन लगाई जाए तो स्ट्रेट लाइन से तकरीबन 1600 किलोमीटर का फासला इसराइल और ईरान का। और अगर ये फासला आप गाड़ी पे तय करें तेहरान से इसराइल की तरफ के शहर तेल अबीब की तरफ, तो वो तकरीबन बनेगा 27 घंटों का। और जहाज से एक आम कमर्शियल फ्लाइट जिसकी नॉर्मल जो जाती है मुख्तलिफ ममालिक में, अगर उसके जरिए जाया जाए तो तकरीबन 2 घंटे 21 मिनट का टाइम चाहिए ईरान से, इसराइल से ईरान आने के लिए, तेहरान आने के लिए। और अगर टाइम डिफरेंस की बात की जाए तो ईरान इसराइल से 1.5 घंटा आगे है। यानी उनकी सुबह उनकी शाम में बहुत फर्क है। लेकिन इसके बावजूद एक छोटा सा एक बिल्कुल आम, जिसकी आबादी भी नहीं है, जिसकी सरहदें भी बहुत सारे ममालिक के साथ नहीं लगती, तो वो घुसकर मार जाता है। अब ईरान की अगर नेबर्स कंट्री का जायजा लिया जाए तो उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इराक, आज़रबाईजान, ये ममालिक ईरान की बाउंड्रीज में लगते हैं। तुर्की का कुछ हिस्सा भी लगता है, ओमान वगैरह, वो ज़ाहिर गल्फ का एरिया है। और उसमें कैस्पियन सी आपने देखा नक्शे में, अगर आपको नज़र आए तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लीडर को जो उनके घर आया हुआ था, उनका मेहमान था, वहाँ घुसकर मार दिया, और जिसके जवाब में उन्होंने कहा हमने बदला भी लेना है। सवाल ये पैदा होता है कि एक छोटे मुल्क का बड़े मुल्क के साथ किस तरह अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है या खुदा ना खास्ता जंग होती है तो पलड़ा किसका भारी होगा। तो थोड़ा सा अगली तरफ जाने से पहले थोड़ा सा तकाबली जायजा हम लेते हैं कि इसराइल के पास इस वक्त अगर फौजियों की तादाद देखी जाए तो 1,70,000 हाजिर सर्विस फौजी हैं, जिसके मुकाबले में ईरान के पास तकरीबन 6,10,000 फौजी हैं। इसराइल का दफाई बजट तकरीबन 20 अरब डॉलर है और ईरान उसके मुकाबले में अपने दफा पे सिर्फ 10 अरब डॉलर लगाता है। यानी यहां फर्क देखें कि ईरान 10 अरब डॉलर बहुत बड़ा है और वो छोटा सा अपने दफा के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, लोगों को तंग करने के लिए 20 अरब डॉलर खर्च करता है। इसराइल के पास फाइटर तैयारे 241 हैं और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके मुकाबले में 186 फाइटर जेट तैयारे हैं ईरान के पास और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। यानी उसने अपना पैसा सारा इस चीज पे लगाया, यानी ज़हनी तौर पे, या कह लें कि वो एक प्लान के साथ सारे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। खैर, बहरी जो जंगी जहाज है वो 67 है इसराइल के पास और ईरान के पास 101 है। यहाँ ईरान के पास ज्यादा है। अब वही $1 मिलियन क्वेश्चन के इस्माइल हनिया को, जिनको आज सुपुर्द खाक कर दिया गया दोहा में, कि उनको टारगेट किस तरह किया गया? क्या बाहर से कोई मिसाइल आया, कोई ड्रोन अटैक हुआ, या अंदर से किसी ने कोई शूट किया? ये एक मुद्दा अभी तक हल नहीं हो सका। क्या इसराइल ने इसको तस्लीम नहीं किया कि हमने इसको टारगेट किया है? किसी ने भी नहीं अभी तक। लेकिन क्या सराहियां हो रही हैं कि इसराइल ने किया होगा या अमेरिका ने किया होगा। इससे पहले भी उनके काफ़ी सारे, कासिम सलमानी को इराक में मारा गया, इसी तरह उससे पहले उनके इब्राहिम रईसी साहब, उनका भी तैयारे में प्रॉब्लम
ہوا تھا، یہ شاید اٹیک ہوا تھا، یہ ایک لمبی داستان ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوئی. اس کا بھی جو ہے پتہ چل جائے گا کہ ان کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک جو انفارمیشن ہے وہ کوئی سامنے نہیں، ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن ہے وہ سامنے نہیں آئی. تو ہم آج کی ویڈیو میں یہ پاسبل میتھڈز ہوتے ہیں اس طرح کے اٹیکس میں، کیا کیا حربے استعمال ہوتے ہیں ایک ملک دوسرے ملک کے لیڈرز کو یا ٹارگٹس کو قتل کرنے کے لیے، وہ کیا کیا حربے استعمال کرتا ہے وہ بتاؤں گا. اور اس حربوں کی وجہ سے، ان میتھڈز کی وجہ سے یہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ اسرائیل نے کس طرح، اگر اسرائیل نے کیا ہے مبینہ طور پہ، تو کس طرح اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کیا گیا تہران کے علاقے. سب سے پہلے تو ایک میتھڈ ہوتا ہے ایئر اسٹرائک. احمد یاسین کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا جو حماس کے لیڈر ہیں، ایئر اسٹرائک کے ذریعے. اس میں آپ طیارے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کل جو زیادہ افیکٹو اور زیادہ وہ کہہ لیں کہ چیپر فارمولا ہے یا میتھڈ ہے وہ ہوتے ہیں ڈرونز. ایسے ایسے ڈرونز آ گئے ہیں جو ٹارگٹ پہ جا کے ہٹ کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا کہ پاکستان کے بہت سارے جو دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی ملٹری آپریشنز کرتی ہیں اس میں ڈرونز استعمال کیے جاتے ہیں. وہ ٹارگٹ جا کے ہٹ کرتے ہیں، انفارمیشن مل جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ. آج کل تو ٹیکنالوجی بہت جدید آ گئی ہے، GPS وغیرہ کے ذریعے ٹارگٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور ڈرون کو وہاں جا کے ہٹ کروایا جاتا ہے. تو پاسبل ہے کہ کسی ڈرون کے ذریعے ان پر اٹیک کیا گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ تہران کے اندر سے ان کو، لیکن اگر صرف ایک پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک جو خبریں آئی ہیں کہ صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا یا ان کے ایک محافظ تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا، تو ممکن نہیں ہے کہ اگر اندر سے یہ تو کسی دوسرے نے بھی دیکھا ہو یا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے فائر کیا گیا. تو اگلا یہ بھی کہا گیا کہ ان کو پتہ چلا تھا جی انہوں نے واٹس ایپ پہ کسی سے بات کی تھی، جو کہ خیر ایسا نہیں تھا. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ممالک اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اس لیے کہ اصل بات سے، جو اصل طریقہ ہے، جو اصل خبر ہے، اس سے نظر ہٹ جائے. دوسرا ایک طریقہ ہے کہ جی میزائل اسٹرائک سے، پریسیشن میزائل بہت جدید ہیں ان کے پاس، اسرائیل کے پاس. اور آج کل تو میزائل کو اس طرح ہے کہ امیج ٹارگیٹنگ بھی کی جاتی ہے، فیس ریکگنیشن بھی کی جاتی ہے، جس پہ یعنی فیس ریکگنیشن کے ذریعے ٹارگٹ، اصل ٹارگٹ تک ایسے میزائل کو پہنچا دیا جاتا ہے جو بالکل ایکوریٹ، مطلب کسی بھی شکل کی، کسی بھی شخص کی ٹارگٹ کی شکل اس میں فیڈ کر دی جائے، ان پہ بتا دیا جائے. آج کل آپ سب دیکھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، آپ کسی ہوٹل میں بھی جاتے ہیں تو آپ سمپل سا وہ QR کوڈ ہے، بہت سے جدید طریقے آ گئے ہیں. آپ کی چیٹ GPT آ گئی، یا آپ کو امیج دکھاتے ہیں تو وہ بتا دیتی ہے اس چیز کا امیج ہے. تو یہ جو ہتھیار ہے، اسی طرح ان کے میزائل کی ٹیکنالوجی میں آپ کی امیج کو، ٹارگٹ کا امیج ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے، یا ٹارگٹ کی فیس ریکگنیشن کروائی جاتی ہے جس میں ایکوریسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایسے میزائل ہیں جن میں اگر کسی دوسرے ٹارگٹ پہ، جہاز پہ اٹیک کروانا ہو تو ان پہ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس میں تمیز کر سکتے ہیں، یعنی میزائل اس بات کی تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ دشمن کا جہاز ہے، یہ دوست کا جہاز ہے. اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اس کے بعد ایک گراؤنڈ آپریشنز ایک میتھڈ ہے استعمال کے، اسپیشل یونٹ بنائے جاتے ہیں اپنی فوج کے اندر یا اپنی فورسز کے اندر، جو کہ گراؤنڈ اٹیک کر کے اپنے ان کو اسپیشلائزڈ کیا جاتا ہے، تربیت ہی ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ماہر ہوتے ہیں اپنے اپنے کام میں کہ وہ ٹارگیٹ جاتے ہیں. جیسے ایک مثال اس کی، اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد سے اٹھایا گیا تھا تو وہ گراؤنڈ آپریشن کیا گیا تھا. اسی طرح یہاں اسرائیل نے بھی بہت سارے حماس کے لیے گراؤنڈ آپریشنز کے ذریعے کیے. ایک اور میتھڈ ہے سنائپر ٹارگیٹنگ، کہ اٹیک کروایا جاتا ہے سنائپر کے ذریعے. آپ نے فلموں میں دیکھا کہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں سنائپرز جو ٹارگٹ کو صرف 1 یا 2 گولی چلاتے ہیں، ٹارگٹ پہ ہٹ کرتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ لانگ رینج رائفلز کی اونچی کسی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے وہ ہٹ کر دیتے ہیں. ایک میتھڈ یہ ہوتا ہے. دوسرا ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پوائزننگ. ٹارگٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پوائزننگ بھی ایک بڑا عام سا میتھڈ ہے. زہر دیا جاتا ہے
اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو یاسر عرفات کو بھی سنا ہے کہ زہر دیا گیا، اس طرح مرتضیٰ بھٹو کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور بڑے سارے واقعات ہیں جس میں اپنے ٹارگٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے پوائزننگ کی جاتی ہے۔ پھر سائبر آپریشن آج کل ایک بڑی اصطلاح یوز ہوتی ہے۔ سائبر آپریشن ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ اٹیک تو نہیں کر رہے تھے، لیکن انفارمیشن سائبر اٹیک کے ذریعے لی جاتی ہیں، ان کا جی پی ایس کنٹرول لے لیا جاتا ہے، ان کی لوکیشن معلوم کی جاتی ہے، جس طرح آپ کرتے ہیں ہم ڈیلی یوزز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی لوکیشن معلوم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک، دوسری تیسری چیزیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ سائبر اٹیک کے ذریعے انفارمیشن گیدر کر کے پھر ان کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سرویلنس اور انٹیلیجنس ہے، آپ انڈر کور بہت ساری ایک ملک کے دوسرے ممالک میں ایجنٹس ہوتے ہیں جو انڈر کور ہوتے ہیں اور وہ انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں، پھر ٹارگٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اور بڑا میتھڈس ہوتا ہے کہ دوسرے گروپ کے ساتھ کولیبریشن کی جاتی ہے، جو ان کے ذریعے بھی ٹارگٹ کروایا جاتا ہے۔ ان کے بہت سارے پراکسی گروپس ہوتے ہیں جن کے ساتھ کولیبریشن کر کے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایران میں بھی اسی طرح کوئی حکومت کی مخالف کوئی جماعت ہو جس کو پاسبل وے ہے کہ شاید ان کو استعمال کر کے اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ابھی یہ قیاس رائیاں ہیں، اس پہ کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی، اور ایک ہم صرف میتھڈس کی بات کر رہے ہیں۔ جو لاسٹ میتھڈ ہے یوز کیا جاتا ہے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے، وہ ان کے فیملیز کے ذریعے ان سے انفارمیشن لی جاتی ہے غیر مخصوص انداز میں، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے اس کیس میں خبر یہ آئی تھی کہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے تھے اسماعیل ہنیہ اپنے بیٹے سے، تو وہ ان کے ذریعے ان کی لوکیشن ہوگی اور پھر اس کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن شاید ایسا نہیں تھا، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی وہ انٹرنیٹ یوز نہیں کرنا، موبائل پہ ہم نے کوئی اس طرح کا ڈیوائس یوز نہیں کرنی جس سے پتہ چل گیا، کیونکہ بڑے ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی آج کل کے دور میں تو ہر کسی چور چکے کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے اپنی لوکیشن نہیں دینی، موبائل یوز نہیں کرنا، تو ایسے لوگوں کے پاس یقیناً سیٹلائٹ فون وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، جس سے آپ کی بہت کم چانسز ہیں کہ یہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے، اور یا پھر فیملی کسی پرسن کو اغوا کر کے ان سے اس کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ خیر یہ وہ پاسبل میتھڈس ہوتے ہیں جو ایک ملک دوسرے ممالک کے لیڈر کو کی اسیسینیشن کے لیے یوز کیتے تھے۔ بم دھماکے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے خودکش حملے تھے، بم دھماکے ہوتے تھے یا بم وہ فکس کر دیے جاتے تھے اس کے نزدیک، تو لیکن آج کے دور میں بہت کم ایسا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اب کم سے کم وہ ڈیمیج بھی چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو بھی، اپنے ایجنٹس کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ایک اس کے بارے میں یہ خبر جو آئی تھی کہ شاید ان کو 2 مہینے پہلے اس جگہ پہ بم فکس کر دیا گیا تھا، شاید پتا تھا جب ان کے پریزیڈنٹ ہلاک ہوئے تھے تو شاید اس وقت ہی ان کو پتا تھا نئے الیکشن ہوں گے اور وہاں پہ یہ ٹھہریں گے۔ خیر یہ بھی ایک مجھے تو کہانی نظر آتی ہے، لیکن آپ کو جس طرح میں نے آج سارا ارد گرد کا محلے کو بتایا، کیسپین سی میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا بحری بیڑا ہے، آذربائیجان ہے وہ اسرائیل کا الائی ہے، عراق ہے وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ انفلوئنس رہا امریکنز کا، تو ایران کے اندر کوئی یا دوسرے جو حکومت مخالف بہت ساری ہو سکتا ہے کہ ہوں، گروپس ہو سکتا ہے ان کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہو، تو یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ ان کو ہٹ کیا گیا۔ لیکن آج تک یہ ہوا کہ جتنے بڑے بڑے لیڈروں کی اس طرح اسیسینیشن ہوئی ہیں، آج تک ان کی کوئی بھی اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے۔ لیکن اس ساری بات میں ایک بڑی زبردست جو میسج بھی ہے اور ایک جو سمجھ لیں پیغام ہے اور نصیحت ہے مسلم ممالک کے لیے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے میدان میں دوسروں کے برابر لے کر آئیں۔ آپ صرف تعداد پہ، رقبے پہ بھروسہ نہ کریں۔ آپ جب تک مقابلے میں ٹیکنالوجی میں مقابلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ان گروپس کا، ان چھوٹے چھوٹے ممالک کا، ان مسلم دشمن ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ پاکستان اور امت مسلمہ کے تمام لیڈروں کو ہدایت دے، آپس میں متحد ہوں اور
علم حاصل کریں تاکہ ہم ترقی کے میدان میں ان کا مقابلہ کر سکیں. بہت شکریہ. اسٹے بلیسڈ، بی ہیپی. تھینک یو ویری مچ.